आलही। बीवियों को पाँव की जूती समझना जोहला का कुलिया है। जाहिल लोग जो होते हैं वो ये जुमला कहते हैं। तेरे नबी ने तो माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, हाँ? तो कदर कर, इज्जत कर, ताकि तेरी जिंदगी का मामला बेहतर हो सके। कब्र में तुझसे तेरी बीवी के बारे में सवाल होगा। ये नहीं कि तू रोज़ा रख के खुद काम पे गया, वापस आए और बीवी को कहे अले तक तुसा रोटी नहीं पकाई, और गालियां देना शुरू कर दो। फिर रोज़ा तो बीच में फौत हो गया, अफ्तारी के वक़्त तुमने शोर शराबा डाल दिया है। अफ्तारी कहती है सब्र कर, सब्र कर। खजूर मुट्ठियों में होती थी सहाबा के, और जब तक रोज़ा खुलता नहीं था तो सहाबा सब्र में होते थे। तो सब्र कर। बीवी के ऊपर सख्ती करने से ये पता चलता है कि पानी हमेशा नीचे की तरफ आता है। ये गौर कर, सारा दिन किस तरह कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, तेरी औलाद को वो संभालती है। उसकी मुश्किलों को भी समझ। खुद जैसे थक के आया है वैसे ही वो भी थक के सारा दिन गुजरा है उसका। और इसी तरह रोज़ा औरत को भी समझाता है। सारा दिन बाहर मजदूरी करने वाला, मजदूरी सिर्फ बेलचा गेंती मारना नहीं है। बाज़ लोग घर से बाहर काम के सिलसिले में जाते हैं, किसी से पैसे लेने गए हैं, किसी से कोई अपनी घर की ज़रूरतें पूरा करने के लिए निकले हैं। बाज़ औक़ात वो बड़ी बड़ी तलख बातें, कड़वी बातें लोगों की बर्दाश्त करते हैं, इसलिए कि मेरे घर वालों को रिज़्क़ की तंगी ना आए। बोलो सुभान अल्लाह। वो जो कहती है ना, हम जो कहते हैं माँ के कदमों तले जन्नत है, इसीलिए बाज़ लोग सिर्फ गाड़ी के पीछे लिख देते हैं ये सब मेरी माँ की दुआ है, और चलिया पूरा लेख। माँ के कदमों तले जन्नत, बाप के हाथ में जन्नत की चाबी। बोलो सुभान अल्लाह। ये नहीं कि सिर्फ माँ ही कमा, बाप का सारा खून नुचड़ता है, एक बूंद भी नहीं रहती, तब जाके बच्चा बोधी बना रहा होता है, बारों की बॉडी स्प्रे लगा रहा है, और पैंट पहन के वो समझता है कि मैं पता नहीं आसमान से उतरा हूँ जहाज से। बाप ने अपना सारा खून निचोड़ के तुझे दिया है, माँ ने अपनी जिंदगी की सारी मेहनतें तुझ पर कुर्बान की हैं, खुद कम खाया तेरे लिए ज्यादा रखा, ये माँ ने किया। माँ की कदर कर, बाप की कदर कर। रमज़ान के माह मुकद्दस में बढ़ चढ़ के अपने माँ बाप के खादिम बन जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। पता तो तब चलेगा जो माँ और बाप को, किस किस को, माँ और बाप को दुखा कर बंदा रोज़े से है, वो रोज़े से नहीं है। वो जैसे भेड़ू को बांध दो ना, उसके आगे घास ना डालो, वो शाम तक खामोश रहेगा, तो वो ऐसे ही है। तो मामूलाते ज़िंदगी को समझना है। रमज़ान की बरकतों और बहारों वाली सातों में किसी का दिल नहीं दुखाना, बाहर वालों का भी और घर वालों का भी। और नमाज का रजिस्टर हाथ में पकड़ कर नहीं फिरना। ये नहीं कि नमाज पढ़ के आए और राह पे रास्ते में जितने बंदे मिले और तुसी नमाज आते नहीं हो, तुसी नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ो ना। भाई तेरे कहने की बात नहीं, जब किसी को ज़बरदस्ती कह के नमाज पढ़ाओगे वो किसी काम की नहीं है। एक बंदा दिल से जाके पढ़ता है वो और बात है। ज़बरदस्ती किसी बंदे को मत फेरो। हाँ, एक अलग बात है आप तलकीन करते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे बैठ के नमाज की तलकीन करता हूँ,
یہ زبردستی آپ کو نہیں کہتا کہ بس پڑھو ہی پڑھو. جو زبردستی نماز ہوتی ہے وہ شیطان والی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ گھر میں بچوں کو بھی پیار سے نماز پڑھو، مار کے نہیں، محبت کے ساتھ پیار سے. اب خود نماز نہیں پڑھی اور بچوں کو زور شور ڈال رہا ہے کہ تم بھی نماز پڑھو، ایسے بات نہیں بنے. روزہ آپ کو اخلاق سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے، ماں باپ کا ادب بتاتا ہے، بیوی کے حقوق بتاتا ہے، خاوند کے حقوق بتاتا ہے. رمضان کے مہینے میں عورتوں کو چاہیے خاوند کے سامنے اپنی زبانوں کو بند کر دیں. نشہ کرنے والا اپنے قریب نشے کو، بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی، سگریٹ سارا دن نہیں پیتے، جیسے ہی افطاری ہوتی ہے ایک کھجور منہ میں، اوپر سے سگریٹ منہ میں. کیا ضرورت یار اللہ کے ساتھ دھوکہ کر، سارا دن جی برداشت کیے، کوئی بات نہیں. بھائی دیکھو، جہاں سارا دن تیرے پروردگار نے تجھے روکے رکھا، تو نہیں رکا، اس نے روکا ہے تجھے. اب تھوڑی سی اس کی مان لے، افطاری سے سحری تک اور توبہ کر لے. 30 دن توبہ کرے گا، نشے سے ہی جان چھوٹ جائے گی. بولو سبحان اللہ. سارا دن اس نے تجھے سگریٹ سے بچایا، نسوار سے بچایا، ہر برے کام سے بچایا، تو بے حیائی سے بچاتا ہے، غرور سے یہ روزہ بچاتا ہے، تکبر سے بچاتا ہے، ریاکاری سے بچاتا ہے. سارے رمضان میں کوشش یہ کرو کہ غریبوں کو ساتھ چلاؤ. جو پکا ہے اپنے آس پاس کے علاوہ بھی، بعض لوگ اپنے اپنے پکے گھروں میں رہتے ہیں، غریب لوگوں کا ایک پیکج بنا لیا کرو، چھوٹے چھوٹے پیکج. کیسے؟ آج اگر گزرتے ہوئے آئے ہو، کوئی مانگنے والا مل گیا ہے، افطاری کے وقت اس سے ملاقات ہوئی ہے، اسے ایک آدھا کلو سیب لے دو، یا کوئی کیلے لے دو، یا اس کو ایک تربوز پکڑا دو، جتنی توفیق ہے توفیق کے مطابق. وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا روزہ قبول فرمائے گا. بولو سبحان اللہ. ہم لوگ تو افطاری کا ڈال کے بھی اس کو دیتے ہیں، جس کے گھر سے آئے نا، اس ماں نہیں بھیجا تو میں بھی نہ بھیج دی. اس نے ہمیں نہیں بھیجا تو ہم بھی اس کو نہیں. بھائی یہ تو نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر. اب لوگوں کو یہ نیکی کر دریا میں ڈال کی سمجھ نہیں آتی. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے رہتے ہیں کہ یار میں نے اس کو پال کے بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، ابھی یہ میرے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے گا. چلے جو تو نے نیکی کی ہے اس کے ساتھ نا، تو جنت کے رحمت والے دریا میں ڈال، اللہ تجھے جنت کا راہی بھی کرے گا. اور دنیا میں اس کی طرف نہ دیکھ جس کے ساتھ تو نے نیکی کی ہے، اللہ دوسرے راستے سے تجھے عطا کرے گا. بولو سبحان اللہ. رمضان پاک کے ماہ مقدس میں اپنے گھروں میں یہ عادت بنائیں کہ حضور کے معجزات ایک دوسرے کو سنایا کرے. بولو سبحان اللہ. اور قرآن پاک بچوں کو اگر آتا ہے، بچیوں کو آتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے بچیوں کو کہا کرو اونچی آواز سے سورۃ رحمان یا سورۃ یاسین کی تلاوت کرو، تاکہ جو ماں باپ نہیں پڑھے ہوئے وہ پڑھ کر اس کی لذت کو پا سکے. بولو سبحان اللہ. جو کل تک گھر میں آ کر بڑک مارتے تھے، او کڑیو کے پکایا نے، ابھی گھر میں آ کر آواز دینی ہے کہ بھئی نماز کس کس نے پڑھی ہے، میں تو پڑھ کے آیا ہوں. بولو سبحان اللہ. مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام مرد احباب کریں. عورتیں پردوں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر نماز کی اپنی ترتیب بنائیں، تاکہ نماز واحد وہ ذریعہ ہے جو روزے کی مقبولیت کی وجہ بنے گا. گالی چھوڑ دو. یہ نہیں کہ پہلے جس طرح اپنی عادت تھی
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالیاں نکال دیتے تھے اور بات کی سمجھ بھی نہیں آتی اور گالیاں دینا شروع کر دیتے. بعض لوگ تکیہ کلام بنا لیتے ہیں. اتنا ان کو یہ دماغ پہ یہ چیز چڑھ جاتی ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو پہلے گالی دیتے ہیں. غور کرو جب وہ دنیا سے جانے لگیں گے ان کے رشتہ دار پاس بیٹھے ہوں گے, وہ بندہ جاتے جاتے اگر کسی کو گالی دے جائے اس کا یہ جہان بھی گندا ہو گیا, اگلا جہان بھی گندا ہو گیا. اس لیے رمضان پاک میں جہاں سگریٹ والے سگریٹ چھوڑیں گے, نسوار والے نسوار چھوڑیں گے, اور جو ہے ہر برا کام کرنے والے برائی چھوڑیں گے, ادھر آپ لوگ بھی دو چیزیں چھوڑ دو, ایک گالی دینا چھوڑ دو اور دوسرا نشہ کرنا چھوڑ دو. بولو سبحان اللہ. اب جب بندہ 30 دن کے بعد فطرانے کی رقوم لے کے کھڑے ہوتے ہیں, مولوی صاحب پورے رمضان میں ایک ہی اعلان کر رہے ہوتے ہیں, یہ فطرانہ صرف آپ کا مسجد میں لگے گا, یہ فطرانہ صرف آپ کا اس مدرسے میں ہی لگے گا, اس مدرسے میں بھی نہیں لگے گا. بولو سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ یہ فطرانہ اور کسی مدرسے میں نہیں, اسی مدرسے میں لگے گا. اپنے فطرانے کی رقوم اپنے رشتہ داروں میں غریب لوگ دیکھو, پسے ہوئے لوگ دیکھو, ان کی زبان اگر کوڑی ہے یہ نہ دیکھو, یہ دیکھو کہ غریب ہے. اپنے فطرانے کی رقوم کو اپنے رشتہ دار غریبوں میں تقسیم کرو. بولو سبحان اللہ. محلے کی بیوہ دیکھو, جس کا خامند فوت ہو چکا ہو اس کو دو. یتیم بچے دیکھو, محتاج دیکھو, قرض مند دیکھو, وہ اقدار ہے اس کی. مسجد اللہ کا گھر ہے, بجا ہے کہ اس کی بھی مدد کرنی چاہیے. حالانکہ اللہ ہماری مدد کرتا ہے, ہم اللہ کی مسجد کی مدد کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. تو زیادہ ضرورت مند آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے عزیز ہیں. غیر بے شک میں کہتا ہوں کہ اللہ سب کا پالنہار ہے. میں اکثر بعض اوقات گلیوں سے گزرتا ہوں, گاؤں کا رخ ہوتا ہے یا کہیں بھی جاتا ہوں, اس علاقے کے کتے دیکھتا ہوں پلے ہوئے صحت مند, مگر کسی گھر کا کتا دیکھتا ہوں وہ کمزور سکا سڑا. مجھے افسوس آتا ہے کہ واہ واہ بندے, تیرے پاس گھر میں سب کچھ تھا, تو کھلا نہ سکا. تیرے پروردگار کے پاس اتنا تھا, اس نے جو پالا ہے وہ تیرے گھر والے پلے سے سونا ہے. بولو سبحان اللہ. جو اللہ پالتا ہے وہ تیرے پالنے سے زیادہ اچھا پالتا ہے. تو اپنے گھر کے ماحول کو درست بناؤ. رمضان کے ماہ مقدس میں ایک دوسرے کی ضیافت کرو, خدمت کرو ایک دوسرے کی. اگر کوئی بندہ رمضان کے ماہ مقدس میں آپ کے گھر آئے اور آ کر کہے کہ گھر سے پریشان حال ہوں, مجبور ہوں, کچھ دو, تو یہ آگے سے جواب مت دیا کرو ہٹا کٹا کما کے کھا. مانگنے آ گیا ہے, اللہ مانگنے جوگا نہ کرے, اللہ دینے جوگا کرے. بولو سبحان اللہ. اللہ مانگنے جوگا نہ کرے, اللہ دینے جوگا کرے. تو رمضان المبارک کی برکت والی راتوں میں حضور سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول ہوتا تھا؟
حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں حضور 17 رکعت نماز ادائیگی کے بعد قیام اللیل کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. آپ لوگ تراویح پڑھتے ہیں، اس کو حضور نے نام دیا ہے قیام اللیل. کیا کہا ہے؟ قیام اللیل. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے ماہ مقدس میں حضور قیام اللیل فرماتے تھے، اور قیام اللیل اتنا طویل ہوتا تھا بعض اوقات رات گزر جاتی اور حضور عبادت میں مشغول رہتے. بولو سبحان اللہ. اب اس میں استطاعت ہے جو ہے آپ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی قیام اللیل میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو عبادات میں مشغول کرنا. اور بعض لوگ جو ہے وہ اپنے تنہائیوں میں اپنے پروردگار سے وہ پکے ڈورے ڈال لیتے ہیں اور کہتے ہیں مولا بس تو اور میں تیرا بندہ، آج کے رمضان کے برکت میں مولا تو میری عبادات کو قبول فرما. تو اس لیے قیام اللیل حضور فرماتے تھے اور آپ لوگ تراویح کا اہتمام. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کا جو ہے وہ اہتمام ہوا بالترتیب. بلکہ حضور کے زمانے میں بھی بعض روایات سے یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کا اہتمام کیا اور آ کر حضور کو فرمایا حضور میں تراویح پڑھا کر آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا ھذا بدعت حسنہ، یہ ایک اچھی بدعت ہے، یہ ایک اچھی. لیکن اب اس میں بندہ کسی پر نکتہ چینی، تان لان اور کیا نام ہے مناظرہ کشی کی حالت میں آ جائے کہ تسی 8 پڑھ دے ہو، تسی 20 پڑھ دے ہو، تسی نہیں پڑھ دے ہو، یہ باتیں سب بے معنی اور بے مقصد ہیں. اس لیے اللہ کو منانا ہے چاہے وہ ایک سجدے سے ہی راضی ہو جائے. لازمی نہیں کہ وہ تیرے 20 سے راضی ہوگا، وہ اگر تیرے ایک سجدے سے راضی ہو جاتا ہے تو بات بڑی. اس سے لڑائیوں کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم 8 پڑھتے ہو یا تم 20 پڑھتے ہو یا تم نہیں پڑھتے ہو، یہ تو اللہ اور اس کا معاملہ ہے. یہ حضور کی سنت میں شامل نہیں. یہ غور سے سنیں میری بات کو. سنت رسول اور واجبات جن کو بندہ بالترتیب اور بالاہتمام کرتا ہے وہ آپ کی نماز ہے. ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، راتی تراویحاں دکھلتے ہیں، سارا دن اس کی نمازیں چلی گئیں. یہ اسی طرح ہے بندہ کہے جی میں ہر وقت درود پڑھنا، بے وضو ہی رہ کے نماز اکا نہ پڑھتا. غلط ہے. کچھ چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے، عقل کے لیے. یہ میں ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان میں آنا کیا ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے. جو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضور نے قیام اللیل کیا ہے. ساری رات امام الانبیاء کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے. تو جو احباب تراویح میں شامل ہوتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں. آپ ان سے لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، کیونکہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ قیام اللیل کی بہاریں آپ کو عطا کی ہیں. اللہ اسے قبول و منظور فرمائے. اور عورتوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بالعموم جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں یکم رمضان المبارک سے پہلا سپارے سے شروع کر دیں. 30 رمضان المبارک تک روزانہ ایک سپارہ پڑھے تو کتنے سپارے ہو جاتے ہیں بھائی؟ 30. آپ کا ایک گھر کے اگر 3 بچے ہیں تو 3 قرآن پاک آپ کے ختم ہو جائیں گے. بولو سبحان اللہ. ہر روز ایک سپارہ ختم ہونا چاہیے اور 30 دنوں میں 30 سپارے مکمل ہوتے ہیں. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ مساجد میں جو عبادات ہوتی ہیں اور جو گھر کی عبادات ہوتی ہیں سب عبادات کو تسلی کے ساتھ، یقین کے ساتھ. سجدہ وہ اچھا ہے کہ جس میں یہ یقین ہو کہ میرے سامنے میرا پروردگار ہے، اس کے سامنے گناہگار ہے. یہ سجدہ اخلاص والا.
یہ نہیں کہ ادھر سجدہ ہو رہا ہے اور دل جو ہے وہ ہری پور اور پنڈی میں پھر رہا ہے، یا دوسروں کے معاملات کو جھگڑوں میں پڑا ہوا ہے دل۔ دل کا تصور جس وقت گنبد خضرا کی طرف ہوگا، آپ کا دل گنبد خضرا کی طرف ہو اور آپ کی پیشانی پروردگار عالم کی طرف، کعبۃ المکرمہ کی طرف ہو، تو اللہ آپ کی نماز قبول کر لے گا۔ گالی چھوڑ دینی ہے، نشہ چھوڑ دینا ہے، سگریٹ پان بیڑی چھوڑ کے بیوی کو گالیاں نہیں دینی، بچوں کو گالیاں نہیں دینی، گھر میں داخل ہونا ہے، ایک دوسرے کو درود پہ لگانا ہے، ایک کمرہ بنا دو، ایک جگہ، کمرہ نہیں ہے جگہ تھوڑی سی بنا دو، جگہ کا نام رکھ دو گوشہ درود، وہاں بیٹھ کے پورا گھر درود پڑھا کرے، بچیاں بیویاں سب کو درود پہ لگا دو۔ اتنا درود پڑھو کہ رمضان پورا ہو تو حضور کہے رمضان تو پورا ہو گیا، اب روضۃ المنورہ مدینۃ المنورہ کی طرف اپنی سواری کو تیز کر، تیرے لیے میں نے بندوبست کر دیا ہے، اب تو عمرے کے لیے آئے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور شوق رکھا کرو، بچیوں کی شادیاں، بچوں کی شادیاں، وہ یہاں تک کھڑے ہوتے ہیں والدین، جی پہلا فرض یہ ہے، یہ کر لیں، پھر دل کی تمنا کریں یا اللہ ہمیں موقع عطا فرما کہ ہم تیرے روزے کے، تیرے پیارے نبی کے روزے کو دیکھیں، تو اللہ پاک یہ موقع عطا کرے گا۔ سب احباب ذوق و شوق کے ساتھ تصور کو